अखबरकल्लाहु बिही व आमन्तु बिल्लाह व रसूलिही वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी साक़िनी फी हज़रत उमैर इब्न वहब कहते हैं कि आका ये बात जो आपने बयान कर दी मदीने में, ये बंद कमरे में सफवान इब्ने उमैया से हुई थी, उसके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। ऐ आका मैं मानने लगा कि रब ने आपको इल्मे गैब अता किया है। मैं आज मान गया कि इल्मे गैब आपके पास है, जो कोई नहीं जानता वो आका आप जानते हैं। यही तो अकीदा अहले सुन्नत है, यही तो अकीदा हमें और आपको आला हजरत ने दिया है, यही तो अकीदा सरकार शेर सुन्नत ने दिया है, और यही अकीदा सच्चा है। हाँ, बात याद रखो, मैं जो बयान करने लगा अभी वो बात आई भी नहीं है, वो बात अभी और आगे है। वो अभी मेन बात जो मैं बयान करने लगा इस हदीस पाक की रोशनी के अंदर, तो मेन बात अभी आगे है। तवज्जो, जहन हाजिर रखना। आका के पास आए, आने के बाद अभी आपने वाक़या सुना, हदीस पाक की रोशनी में सुना। ये आए, आने के बाद गले में तलवार थी। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला तलवार खींचते हुए आका की बारगाह में लाए, और उस वक्त हजरत फारूक आज़म ने क्या फरमाया था? बाहर फरमाया था, हाज़ल कल्ब अदुव्वुल्लाह, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। और आका के सामने बताया था, फरमाया था ये फाजिर भी है आका, गद्दार भी है। अभी तक फारूक आज़म ने कुत्ता कहा था, अभी तक फारूक आज़म ने क्या कहा था? गद्दार कहा था। अभी तक फारूक आज़म ने फाजिर कहा था। अभी फारूक आज़म अभी और भी बोलने वाले हैं। तर्जमाने नबी अभी और कुछ तर्जुमानी करने वाला है। हम जुमाने नबी अभी और कुछ बोलने वाले हैं। अब सुनो, फारूक आज़म आगे फरमाते हैं, ऐ उमैर, जब तुम के ईमान ले आए तो सुनो, लखनज़ीरुन काना अहब्बु इलैया मिन्हु हीना इत्तला वल यौम अहब्बु इलैया मिन बाज़े बनियिन। ऐ उमैर, जिस वक्त तू यहाँ पर आया था और ईमान न लाया था, मेरे नजदीक तू सूअर से ज्यादा बदतर था। ऐ उमैर, जिस वक्त तू ईमान नहीं लाया था, लखनज़ीरुन काना अहब्बु इलैया, फारूक आज़म कहे अगर कोई गद्दारे रसूल हो तो वो सूअर से ज्यादा बदतर है। और फारूक आज़म बोल कहाँ रहे हैं? रसूलुल्लाह के सामने बोल रहे हैं, मस्जिद नबवी में बोल रहे हैं। फारूक आज़म, पता क्या चला? गद्दारे रसूल सूअर से ज्यादा बदतर है, ये तो तर्जमाने नबी बोल रहे हैं। अच्छा, अब बात समझ में आई इम्तिहान भाई, अब बात समझ में आई कि फतावा रज़विया शरीफ में जो आला हजरत ने कहा था कि वहाबियों के साथ खाना ऐसा है जैसे बिअैनिही मिसले सूअर के। आला हजरत ने घर की बात नहीं कही थी, आला हजरत ने तर्जुमाने नबी की तर्जुमानी करी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। आला हजरत ने कोई अपने घर की बात नहीं कही थी, आला हजरत ने कहा कि वहाबियों के साथ खाना बिअैनिही मिसले सूअर के गए। ये बात तो तर्जमाने नबी 1400 साल पहले कह गए हैं। एक बात हम जानते हैं जो आला हजरत ने बताई, वो यही है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। और आला हजरत की ये बात कि जो आका आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा
لیکن میں کچھ اور بیان کرنے لگا ہوں. اب میں بیان کچھ اور کرنے لگا. ایک صاحب آئے, آنے کے بعد کہتے گئے, بولتے گئے کہ جناب حضرت ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر وہابی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, ہر وہابی کافر نہیں. میں نے کہا جو وہابی ہے وہ ضرور کافر ہے, اور جو اگر کافر نہیں ہے تو وہ وہابی ہی نہیں ہے. جو کافر ہے وہ وہابی ہی ہے. بولے ہر وہابی کا, میں نے وہابی ہی نہ کہو ورنہ جو وہابی ہے وہ کافر ہے. جو وہابی. بولے اچھا, بولے حضرت ایک صاحب نے یہ بھی کہا ہے. میں یہ بیان کرنے لگا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا سنو. بولے حضرت ایک صاحب کہنے لگے کہ علماء حرمین طیبین نے صرف 4 کو کہا ہے, صرف 4 کو کہا ہے. رشید احمد گنگوہی, خلیل احمد امبیڈوی, قاسم نونیتوی, اشرف علی تھانوی, ان عناصر اربع, ان 4 کو کہا ہے. صرف ان پر 4 پر کفر کے فتوے لگائے ہیں. میں نے کہا جناب کیا آدھا پڑھ کے آئے ہو یا جان بوجھ کر تغافل کر رہے ہو؟ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو چیخ چیخ کر علماء بیان کرتے آئے, اعلیٰ حضرت نے متعدد فتووں میں بتا دیا من شک فی کفرہ, وہ 4 کے لیے نہیں ہے, وہ 4 کے لیے نہیں ہے. یہ وہ 4 تو حکم کفر کی زد میں آ چکے, یہ ان کے لیے ہے جو ان کے متبعین ہیں. یہ جو من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, علماء حرمین طیبین نے کہا ہے یہ 4 کے لیے نہیں, یہ 4 کے متبعین کے لیے کہا ہے. جو عذاب سے واقف ہو جانے کے بعد, جو کفر و عذاب سے ان کے واقف ہو جانے کے بعد ان کے کفر و عذاب میں شک بھی کر لے, وہ بھی انہی کے مثل کافر ہے. توجہ, میں بیان کیا کرنے لگا, جو آخری بات, اور میں اسی لیے یہ فتاوی رضویہ شریف آپ لوگوں کے سامنے لے کر بھی آیا. وہ سنو کیا فرمایا, کیا کہا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرات ہر وہابی کافر نہیں. میں نے کہا اگر وہابی ہے تو ضرور کافر ہے, اور اس کا حوالہ اگر چاہیے ہو تو میں اشارہ دے کر جاؤں گا, تفصیل وقت نہیں میں موقع بتاتا. اگر اس کا حوالہ چاہیے ہو تو پھر اعلیٰ حضرت وہ جو سرکار مفتی اعظم نے جمع فرمائی ہے نا, اس کی طرف آپ لوگ رجوع کریے گا. یہ اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے. میں جو بیان کرنے لگا وہ سنو. اب اعلیٰ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں وہ سن لو, بس یہ فتویٰ سن لو اور میری تقریر ہو گئی. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے اور صفحہ نمبر 313 ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. ابھی اس نے اتفاق وہ بدر والوں کی نسبت سے 313 ہی ہے. 313 صفحہ سنو. اعلیٰ حضرت کیا سے سوال کیا ہوتا ہے, توجہ ذہن حاضر رکھنا. سوال ہوتا ہے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند قطعی کافر ہے, جو ان کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے. جو علماء دیوبند یہ ظاہر کرے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو منسوخ کیا جاتا ہے, بلکہ ہم لوگ بھی ایسے عقائد رکھنے والے کو کافر سمجھتے ہیں, تو ایسے ہیلہ شرعی سے براعت ہو سکتی ہے یا نہیں. علاوہ ازیں وہ تقویت الایمان وغیرہ کی عبارات کی تعویل کر کے ان کا اچھا مطلب نکالتے ہیں, تو ایسے علماء کے متعلق شرع شریف کا کیا حکم ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. اور یہ لوگ امکان کذب کے قائل ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امکان کذب کا قائل نہیں وہ کافر ہے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے. اور ہم کو گزشتہ نماز جو ان کے پیچھے ادا کی گئی ہے لوٹانی چاہیے یا نہیں, یہ سوال ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. یہیں پر لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں, ڈنڈی یہی مار رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں بے شک وہ سب کفار ہیں جو ان کے اقوال پر مطلع ہو کر انہیں کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے. علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق ان کی نسبت فرما دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. قال اللہ تعالی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, اور بے شک وہ کفر کا بول بولے اور اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اب سنو, اس کے بعد جو سوال میں آیا تھا یہ ہیلہ شرعی یہ کرتے گئے, اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں سنو, فرماتے یہ ہیلہ شرعی نہیں ہے, یہ ہیلہ شیطانی ہے. واہ 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 واہ. یہ ہیلا کہ
نہیں وہ جانتے نہیں وہ عقیدہ کفریت ان کو علم نہیں. فرماتے یہ ہیلا شرعی نہیں ہے, یہ ہیلا شیطانی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ اور مطالعہ کر کے بولیے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے اور شریعت کیا ہے, اصول کیا ہے, ضوابط کیا ہے, قانون کیا ہے, ذرا دیکھ کر بولیے. اور سنیے کیا فرماتے اعلیٰ حضرت, یہ ہیلے شرعی میں ہیلے شیطانی ہے اور فرماتے ہیں اور اس سے برات نہیں ہو سکتی. وہ ملعون عقائد و اقوال ان کی کتابوں میں موجود ہے اور ان پر اب تک مصر ہے, ان کو بار بار چھاپ رہے ہیں. تو وہ ان کا فقط ناواقف کے بہلا دینے کو نہیں ہو سکتا. اب تک چھاپ رہے ہیں, اس پر مصر ہے, نہیں واقف نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ ہیلا شیطانی ہے. ابھی سنو میں آگے اور بیان کرنے لگا. اعلیٰ حضرت تو MRI کرتے ہیں نا, اندر کی نسیں بھی نکال کر ٹٹول کر اوپر رکھ دیتے ہیں نا. پتہ نہیں اس وقت یہ ہیلا چلا ہو چلا نہ ہو. ہم نے اس وقت 2023 میں یہ ہیلا دیکھا. جب یہ مرد پیدا ہوا تو جب اٹھائی فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت بولے گھبراتا کیوں ہے, میں نے MRI کر سارے مرض کی تشخیص کر تو دی ہے. دیکھ فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے, توجہ سنیے. فرماتے آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو واقف ہے مگر ذی علم نہیں, ان کے سامنے یہی ہیلا ہوتا ہے کہ ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں. فرماتے کو اللہ اکبر, واقف ہے مگر ذی علم نہیں, ان کے سامنے یہ وہابی یہ ہیلا کرتے کہ ان عبارتوں کا مطلب نہیں. اور جو ذی علم ہے اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ رنگون پہنچے تو وہاں سے بھاگے, کلکتہ میں پیچھا لیا تو وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا. فرماتے جو علم اگر آتا ہے ان کے سامنے, ان وہابیوں کے سامنے, تو کلکتے میں پہنچے تو وہاں سے بھاگے, رنگون پہنچے تو وہاں سے بھاگے. میں توجہ دلانے لگا ہوں, توجہ. یہ رنگون اور کلکتہ گیا کون تھا جو مناظرہ کرنے جس کی بابت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو تاریخ آپ کو بتائے گی رنگون اور اللہ اکبر کلکتہ کی سرزمین پر وہ اعلیٰ حضرت کا شیر ببر سندر کرتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, خاندان مظہر اعلیٰ حضرت. واہ واہ. یہ رنگون کلکتہ کون گیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کس کی نسبت فرما رہے ہیں کہ ہاں اعلیٰ حضرت اسی کی نسبت فرما رہے ہیں جس کی نسبت بہت پہلے چندہ حسینی صاحب کہہ گئے ہیں. اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رسا ہے ہمارا ہی پیا, ہے ہمارا ہی پیا, ہے سنیوں کا ہی پیا, حشمت علی خان قائد. اب سنو فرماتے اعلیٰ حضرت پہنچے رنگون تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے, کلکتہ میں پیچھا لیا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے اہل علم کے سامنے تو یہ ہوتا ہے کہ اس فن سے جاہل ہوں, میرے اساتذہ بھی جاہل تھے, تم بھی مجھ پر معقول کر دو تو میں بھی وہی کہے جاؤں گا. کوئی اہل علم ان کا ایک تو بھاگتے ہیں اور اگر کہیں درگاہ میں آ گئے تو کہتے نہیں میں تو جاہل ہوں, ہاں میرے استاد بھی جاہل. اب اٹھاؤ حضرت شیر سنت کے مناظرے, منظور یہی تو کہہ کے بھاگا ہے مولانا میں مانتا ہوں میں جاہل ہوں, مولانا میں مانتا ہوں میرے استاد بھی جاہل ہے. واہ واہ واہ. حضرت کہہ رہے ہیں. اور آگے سنو, ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی, میں بیان کچھ اور کرنے لگا. سنو, مسلک اعلیٰ حضرت لوٹو نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت پر شکو نہ مارو. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اتنی سختیوں کے باوجود تو قوم کا حال یہ ہے کہ نوالا نہیں چھوٹ رہا ہے اور تم چلے ہو نرمیاں دینے, تم چلے ہو آسانیاں دینے. سنو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسی سوال کے اندر سوال نمبر 2 ہوتا ہے, ایک اور ہوتا ہے. اب وہ توجہ سے سننا, اور اعلیٰ حضرت نے کیا بیان کر دیا. سنو, سوال ہوتا ہے ایک اور اسی خطے کے اندر کہا جاتا ہے جو شخص نہ عالم ہے نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ, سوال جو شخص نہ عالم ہے نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ, ان سے بیعت و عقیدت رکھتے ہیں, دیوبند سے صرف بیعت و عقیدت رکھتے ہیں, محض اپنی لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے. لا علمی عقائد, توجہ, یہی بات لے کے آئی جا رہی ہے, لا علمی ہے, ان کے عقائد خوبیاں پہ اطلاع نہیں ہے.
سوال ہو رہا ہے لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے، اور ان کے عقائد بھی ایسے بالکل نہیں ہیں جن پر تکفیر لازم آتی ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا تنہا پڑھنا بہتر ہے؟ اور جو امام مسجدوں کے اور حافظ ایسے ہیں کہ تقویت الایمان وغیرہ کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ان کے عقائد باطلہ ہیں، صرف علماء دیوبند کو کافر نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ توجہ، اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع ہی نہیں ہوگی، ختم کر دیا۔ وہ صورت فرض کرتا ہے کہ ہاں وہ عقائد وہابیہ سے واقف ہی نہ ہو، علماء بیان کرتے چلے آئے اور ابھی بھی یہ بہانہ کہ ان کے عقائد کفریہ سے واقف ہی نہیں ہے۔ فرماتے سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب سنو، پورا بدوا سنو، اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ ساحل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع میں واقع نہ ہوگی۔ دیوبندیوں کے عقائد کو عقائد کفر تشت ازبام ہو گئے، منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، جو منکر ہو اس سے کہیے فتاوی موجود شائع ہے، دیکھو کہ کافروں کا کفر معلوم ہوا اور دھوکے سے اللہ اکبر بچے اور ان کے پیچھے، اور دھوکے والے فرماتے اعلیٰ حضرت اور دھوکے سے بچے اور ان کے پیچھے نمازیں غارت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی فرض ہے، اس فرض پر قائم ہو تو کہتے ہیں ہمیں کتابیں دیکھنے کی حاجت نہیں، اور یہ ان کا قید ہے، اور ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی تو جن کی نسبت ایسی عام اشاعت سنتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشنام دہندہ ہے، اس سے فوراً خود ہی کنارہ کش ہوتے اور آپ ہی اس کی تحقیق کو بے قرار ہوتے۔ کیا کوئی کسی کو سنے کہ تیرے قتل کے لیے گھاٹ میں بیٹھا ہے، اعتبار نہ آئے تو چل تجھے دکھا دے، وہ یوں ہی بے پرواہی برتے گا اور کہے گا مجھے نہ تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ ہی اعتراض کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہ بہانہ کرتا ہے کہ مجھے ان کے عقائد کفریہ کا علم نہیں ہے، پہلے تو فرماتے ہیں یہ اس کا فراد ہے، فراد۔ سائل وہ صورت فرض کرتا ہے جو واقع ہی نہیں ہوگی، اور فرماتے اگر مان بھی لیا جائے علی سبیل التنزل تو لائیے کتابیں موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، ان کی باتیں موجود ہیں، اسے دکھائیے اور قبول لائیے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے، آج اس کو اوپر شبخوں مارا جا رہا ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہر وہابی کافر کیسے؟ میں نے کہا بے شک جو وہابی ہے وہ کافر ہے، بے شک، یا تو پھر وہ وہابی ہی نہیں وہابی ہو چلا ہے۔ یہ تفصیل ہوگی تو میں بتاؤں گا، ہاں، ورنہ جو وہابی ہے وہ کافر ہے۔ اور بولے علماء حرمین طیبین نے ان کی 4 لوگوں کی نسبت کہا، میں نے کہا من شکا فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ ان 4 کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان کے متبعین کی نسبت ہے، جو ان کے کفر و عذاب سے اللہ اکبر واقف ہو جانے کے باوجود ان کے اللہ اکبر کفر و عذاب میں شک بھی کرے، وہ بھی انہی کی طرح کافر و مرتد ہے۔ یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسئلہ اللہ اکبر مشرب شرب سنت ہے۔ میں یہی بیان کرنے آج آپ کے سامنے آیا ہوں کہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ ہر ایک وہابی سے علیحدہ ہونا ہے، ہر ایک دیوبندی سے۔ یہ بہانہ نہیں کہ وہ وہابی ہے تو وہ وہابی ہے تو وہ کافر ہے، یہ کافر نہیں، ہر ایک وہابی سے بچنا، ہر ایک دیوبندی سے بچنا، ہر ایک مسجد سے بچنا، ہر ایک وہابی سے رشتہ داریوں سے بچنا، ہر ایک مسجد کی رشتہ داریوں سے بچنا، ہر ایک گمراہ گھروں سے بچتے ہوئے انشاءاللہ انہیں جانا، انہیں مانا کی راہ نور نجات پر جب لگو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہی وہ سراغ ہے جو اعلیٰ حضرت ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ شیر سنت کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ اعلیٰ حضرت کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ اللہ اکبر مخدومان ماہرہ کا ہے، یہی وہ سراغ ہے جو راستہ غریب النواز کا ہے، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ غوث اعظم کا ہے، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ ہمیں قبر میں نظر آیا تھا، یہی وہ سراغ تو ہے جو راستہ ہمیں کربلا میں نظر آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بولے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ
لوگ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک وہابی سے ہر ایک دیوبندی سے ہر ایک نجدی سے علیحدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر زندگی اسی پر حسن خاتمہ بالخیر فرمائے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم